अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत कैसे चलाई, किसने उसकी मदद की, अब ये कहानी खुलना शुरू हो गई है। कुछ इंकशाफात तो इमरान खान साहब ने खुद किए, कुछ गलतियों का एतराफ़ इमरान खान साहब ने खुद किया, और कुछ जो पर्दे थे, कुछ राज जो थे, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कल रात एक इंटरव्यू में फाश कर दिए। और अब ये जो हकीकतें हैं बहुत ज़्यादा खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। ज़रदारी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से कौन से इंकशाफात किए, और ख़ास तौर पर फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के हवाले से, इस पर मैं आपके साथ बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब की, उनकी गलतियों की, उनके एतराफ़ात की जो उन्होंने खुद किए, और इसके साथ साथ पेशावर जलसे की, जहां पर उन्होंने मुझे क्यों निकाला, वो लफ्ज़ जिसके ऊपर इमरान खान साहब तनकीद करते आए हैं, आज उन्होंने उसी को उसका रेप्लिका कर दिया। मुझे क्यों निकाला को बदल दिया, अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली, इस नारे के साथ। और ये एक नया नैरेटिव है जो वो लेकर अब अपनी अगली इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएंगे। इमरान खान साहब के कल 3 इंपॉर्टेंट जो इजलास थे, इमरान खान साहब ने 2 इजलास किए और एक जलसे से खिताब किया। एक उसमें से जो उनका इजलास था वो था इंसाफ लॉयर्स विंग के साथ, और दूसरा जो इजलास था वो था उनकी पॉलिटिकल कमेटी का इजलास, जिसके अंदर उन्होंने अपनी ये जलसे की स्ट्रेटजी और फ्यूचर स्ट्रेटजी इसका तयन करना था। और फिर उसी स्ट्रेटजी की रोशनी में उन्होंने पेशावर के अंदर आकर जलसे से भी खिताब किया। इंसाफ लॉयर्स विंग के साथ गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने एक इम्पॉर्टेंट इंकशाफ किया, ना सिर्फ इंकशाफ किया बल्कि इस बात को तस्लीम किया कि वो गलती पर थे। यानी इमरान खान साहब का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक दयानतदार, ईमानदार और अपराइट जज हैं। इमरान खान साहब ने ये बात तस्लीम की, और उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसके अंदर सदारती रेफरेंस भेजना गलत था। इमरान खान साहब ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि उस वक्त के अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि ये रेफरेंस मत भेजें, और इस रेफरेंस भेजने से खासे आपको तनकीद का भी सामना करना पड़ेगा और दबाव भी आएगा, क्योंकि इस रेफरेंस के अंदर जो मटीरियल दिया गया है वो मटीरियल इतना ज़्यादा काबिल एतमाद नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने पहले तो उनकी बात को तस्लीम किया, लेकिन बाद में रेफरेंस भेज दिया। और ये जो रेफरेंस वाला मामला है, इसके अंदर इमरान खान साहब की इन्वॉल्वमेंट किस हद तक थी, इस हवाले से हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट किया। ये जो इंकशाफ आया, हसनात मलिक साहब की ये स्टोरी है। उसके अंदर हामिद मीर साहब ने कहा कि जब मैंने जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से प्रोग्राम किया तो अगले दिन मुझे इमरान खान साहब ने ईवान वज़ीर आज़म बुलाया, और बुलाकर मुझसे काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से पूछा। तो मैंने उनको बताया कि जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब एक बड़े ठीक आदमी हैं, और आप उनके ख़िलाफ़ ये जो रेफरेंस है इसको दायर करने का ख्याल दिल से निकाल दें। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त तो मेरी बात से इतराफ़ किया और कहा कि रेफरेंस फ़ाइल नहीं होगा, लेकिन फिर उन्होंने रेफरेंस फ़ाइल कर दिया। अब इस रेफरेंस के अंदर ही वो सारी की सारी कहानी छुपी है जो इमरान खान साहब अपने कंधों से उतार कर किसी और के कंधों पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ जो रेफरेंस है वो बुनियादी तौर पर उनका एक फ़ैसला है, और उस फैसले की वजह से उनके खिलाफ ये रेफरेंस दायर हुआ, ये पूरी दुनिया को पता है। और वो जो रेफरेंस था वो फैज़ाबाद धरने के हवाले से था, फैज़ाबाद धरने केस के हवाले से था, और फैज़ाबाद धरने में फैज़ बांटने वालों के हवाले से था। लिहाजा इमरान खान साहब को ये लारा यकीनी तौर पर दिया गया कि भाई फिक्र ना कर, तू ही इक़्तिदार में रहेगा, ये तू पंगूड़ा पकड़ और इसको झुला, और इसके अलावा और कोई काम नहीं होगा। लिहाजा ये जो मैं कहता हूँ उसको एज इट इज़ करते रहे, क्योंकि हुकूमत तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि वो नहीं चला रहे थे। परवेज़ इलाही साहब जो इस वक्त इमरान खान साहब की अकलौते इत्तेहादी हैं, जिनके पास कुछ नंबर्स हैं सीट्स के हवाले से, वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की नैपियाँ चेंज करती रहीं, तो ये पंगूड़ा झुलाने वाले, उंगली पकड़ कर चलाने वालों की अगर कोई बात सामने आ जाए, या उनका कोई मुतालबा सामने आ जाए, या अगर उनको किसी पर गुस्सा है उस गुस्से का इजहार कर दें, तो फिर मजबूरी होती है, फिर बंदे को मानना पड़ता है। इमरान खान साहब ने बिटवीन द लाइंस इस बात का इतराफ़ किया कि मुझसे ये काम करवाया गया। किसने करवाया वो तो इस केस के उन्वान से ही ज़ाहिर है कि कहाँ से ये हुआ। अब इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब को
یہ جو اقتدار کے ان کے آخری 1-2 مہینے تھے، عمران خان صاحب کو حد الوسع اس بات کا یقین تھا کہ وہ تمام لوگ جو ان کی انگلی پکڑ کر جن کی انگلی پکڑ کر عمران خان صاحب اقتدار کی راہداریوں میں ٹہلتے تھے، وہ ان کو بچانے آئیں گے، لیکن وہاں پر وہ ان کو بچانے نہیں آئے، کیونکہ ایک بات ثابت ہو گئی کہ جس کا کنٹرول ہوتا ہے وہ اپنے کنٹرول کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے، اور جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ بھاری پڑے، اور بھاری پڑنے سے مراد میری یہ ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے رہنے کا، آئینی اور قانونی اداروں کے استحکام کا، وہ والا فیصلہ عمران خان صاحب پر بھاری پڑ گیا، اور وہ جس کے ساتھ الائنمنٹ میں تھے وہ کسی بھی طور پر سامنے آ کر اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا عمران خان صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور یہی بنیاد بن گئی عمران خان صاحب کی پشاور جلسے کے اندر نیا نعرہ بلند کرنے کی کہ رات 12 بجے عدالتیں کیوں کھولی، اور ساتھ عمران خان صاحب نے پشاور جلسے میں اس بات پر بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے ساری زندگی آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے، میں نے آج تک قانون کے خلاف کچھ نہیں کیا، میں نے آج تک قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں کی۔ اب یہ بات سن کے تو ویسے بھی اچھے خاصے آدمی کا ہنسا ہی نکل جاتا ہے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ باقی باتیں تو وہ سپریم کورٹ کیوں کھلی اس پہ بھی میں بات کروں گا، لیکن یہ قانون کی خلاف ورزی کی چند چھوٹی چھوٹی مثالیں جو بھی فوری طور پر مجھے یاد آئی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کا فرض تھا کہ وہ رول ماڈل بنتے قانون پر عمل درآمد کے لیے اور قانون کی پاسداری کے لیے، یہ ان کا فرض تھا، وہ رول ماڈل بنتے اور مثال قائم کرتے کہ وہ قانون کا احترام کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا کسی بھی ادارے کے ساتھ جتنے مرضی اختلافات ہوں، لیکن آئینی ادارے کا احترام یہ لازم ہو جاتا ہے اور اس کو لازم رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو قواعد ہیں الیکشن کے، ان کے تحت، جس کو ہم انتخابی اصلاحات ایکٹ کہتے ہیں، اس ایکٹ کے تحت پابندی عائد کی، ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا، اور اس کے اندر انہوں نے پابندی لگائی کہ جناب جس جگہ پر الیکشن ہو رہے ہوں گے وہاں پہ کسی نے نہیں جانا۔ عمران خان صاحب نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 مرتبہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے واضح احکامات کے باوجود صریحاً خلاف ورزی کی الیکشن قواعد کی، ان کے نوٹسز کو ٹھوکروں پر رکھا، ان کے جرمانوں کی پرواہ نہیں کی، اور جان بوجھ کر ان انتخابی حلقوں میں جا کر انہوں نے انتخابی قواعد اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مذاق اڑایا۔ یہ تو بھی حال کی مثال ہے۔ اگر ہم پیچھے جائیں تھوڑا سا تو آزاد کشمیر کے الیکشنز جب ہوئے تھے، جہاں پر آج کل تحریک عدم اعتماد کا دورہ ہے، وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے الیکشن قواعد کی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بلکہ آزاد کشمیر الیکشن کمیشن کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کی تھی، جب الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈا پور کو پیسے بانٹنے کے الزام میں کشمیر بدر کر دیا تھا، وہ آزاد کشمیر کی حدود سے ان کو نکل جانے کا حکم دیا تھا، تو عمران خان صاحب اپنے ہیلی کاپٹر میں بٹھا کر علی امین گنڈا پور صاحب کو لے کے گئے تھے آزاد کشمیر، وہاں پر جا کر جلسوں سے خطاب بھی کرایا تھا، اور وہاں پر علی امین گنڈا پور نے جو لب و لہجہ استعمال کیا تھا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں موجود تھے اور ڈی چوک پر دھرنا دے رہے تھے، اس وقت بھی جب پولیس نے توڑ پھوڑ کے الزام میں رات گئے چند تحریک انصاف کے کارکنوں کو گرفتار کیا، اور عمران خان صاحب کنٹینر سے اتر کے جا رہے تھے بنی گالا، اور انہوں نے راستے میں پولیس کی گاڑی کے اندر کچھ کارکنوں کو بیٹھے دیکھا تو انہوں نے وہیں پر اپنی گاڑی رکوائی، پولیس کسٹڈی سے ان بندوں کو نکلوایا، پولیس والوں کو برا بھلا کہا اور ان بندوں کو نکل جانے پر آمادہ کیا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور بندوں کو چھڑوا دیا کسی بھی طریقے سے۔ یہ قانون کی پاسداری ہے جو عمران خان صاحب نے کی۔ اب 12 بجے کی عدالتوں والی بات پہ اگر ہم آئیں، یہ بات تو اب ڈھکی چھپی ہے نہیں کہ جو قاسم خان سوری صاحب ہیں ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی، ان کی طرف سے جو رولنگ دی گئی تھی 3 اپریل کے اجلاس میں، جہاں پر تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی تھی، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دی اور کالا دم قرار دے دیا، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کہا یہ اجلاس بلاؤ نیشنل اسمبلی کا، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب یہ پابندی ہے کہ اس کے اندر اب آپ نے تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانی ہے۔ صبح 10:30 بجے سے اجلاس شروع ہوتا ہے اور رات 11:15 بجے تک تحریک عدم اعتماد پر جب ووٹنگ نہیں ہوتی تو پھر اداروں نے تو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانا ہے۔ اور عمران خان صاحب اگر یہ پوچھیں کہ
کہ جناب میں نے کون سی ایسی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کی ہے تو پھر اس معصومیت پر تو پھر قربان ہونے کو دل کرتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا لوگوں سے، انہوں نے کہا جناب پچھلے ہفتے بھی آپ نکلے تھے سڑکوں پر، اتوار کو نکلے تھے، تو اس ہفتے بھی آپ لوگوں نے نکلنا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا جی میں نے پہلے کہا تھا جب میں نے قوم سے خطاب کیا تھا کہ میں اگر اقتدار سے باہر نکلا تو میں زیادہ خطرے ناک ہو جاؤں گا۔ اب انہوں نے دوبارہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں حکومت میں تھا تو اتنا زیادہ خطرناک نہیں تھا، لیکن اب میں زیادہ خطرہ بنوں گا، اور جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے ہم سڑکوں پر ہی رہیں گے اور ان چوروں کی حکومت کو کسی بھی صورت تسلیم نہیں کریں گے۔ آج عمران خان صاحب کو سوشل میڈیا کی حقیقت اور سوشل میڈیا کی طاقت کا بھی اندازہ ہو گیا، اور اپنے دور اقتدار کے اندر جس طرح وہ سوشل میڈیا کا اور ڈیجیٹل میڈیا کا گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے رہے، جس طرح انہوں نے پیکا قوانین کو منظور کرانے کی کوشش کی، جس طریقے سے پیکا آرڈیننس کو لانے کی کوشش کی، جس طریقے سے ایکسیس انفارمیشن ایکٹ کی خلاف ورزیاں کی گئیں، وہ تمام چیزیں وہ بھول گئے۔ لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان 16 کروڑ لوگ جو ہیں، آج 6 کروڑ پاکستانی کے پاس اس وقت اسمارٹ فونز ہیں اور ان کا منہ کوئی نہیں بند کر سکتا۔ ایک دھمکی بھی دی ہے عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کو پاسپورٹ جاری کرنے کا آرڈر پاس کیا ہے، اور اس کے بعد اب اس پر کام کا آغاز ہو جائے گا اور چند دنوں کے اندر ان دونوں کو پاسپورٹس مل جائیں گے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ والا جو فیصلہ ہے یہ بھی ایک NRO ہے جو چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو دیا، اور جو پاسپورٹ ملنے کے بعد بھی نواز شریف صاحب کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہیں، وہ آئیں پاکستان، یہاں میں اور میری قوم ان کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں پر ہوتا کیا ہے۔ اب جلسے کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں کی، لیکن بنیادی طور پر جو یہ ان کے جو 2-3 مین پوائنٹس تھے یہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ بنیادی طور پر عمران خان صاحب یہ جو اپنا ایک نیا نیریٹو جو وہ بلڈ کر رہے ہیں وہ بیس کرتا ہے 2-3 چیزوں پر۔ ایک، اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ سازش کا کانسیپٹ اور موجودہ حکومت کو ایک سازشی حکومت قرار دینا اور فورن سپانسرڈ گورنمنٹ کے طور پر ان کو انٹروڈیوس کرانا، تاکہ ایک ابہام لوگوں کے ذہن میں رہے عمران خان صاحب کو اپنا اگلا الیکشن، کیونکہ اب وہ چور ڈاکو لٹیرا احتساب کے عنوان کے اوپر الیکشن نہیں لڑ سکتے، کیونکہ 4 سال تک اقتدار میں رہنے کے بعد نہ کوئی چور چور ثابت ہوا، نہ کوئی ڈاکو ڈاکو ثابت ہوا، نہ کوئی لٹیرا لٹیرا ثابت ہوا، نہ کوئی منی لانڈر ثابت ہوا، اور نہ ہی احتساب کا جو عمل وہ مکمل کرنا چاہتے تھے وہ مکمل ہو سکا۔ لہٰذا اب ان کو الیکشنز میں جانے کے لیے ایک نیا نیریٹو کی ضرورت تھی، اور اسی لیے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عمران خان صاحب نے اینٹی امریکن جو نیریٹو ہے اس کو بلڈ کیا۔ اب یہ اینٹی جو امریکہ نیریٹو ہے عمران خان صاحب کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہاں پر کہانی کے اندر ایک ٹوسٹ ہے، اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، اور آصف علی زرداری صاحب نے یہاں پر اس کہانی کے اس موڑ پر انٹری دے کر عمران خان صاحب کی جو موجودہ کیمپین ہے امریکہ کے خلاف اور تحریک عدم اعتماد کو امریکی سازش قرار دینا، وہ دبے لفظوں کے اندر اس بات کا اظہار کرتے ہیں، لیکن میں تو آپ کو کھل ٹل کے بتاؤں گا کہ کیا کہانی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے انٹرویو دیا کل، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ یا امریکی مداخلت کا معاملہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ کس طرح؟ 2 اس کے پہلو آصف علی زرداری صاحب نے بتائے۔ ایک، یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کو امریکہ کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ آصف علی زرداری صاحب نے اشاروں میں کہا کہ ایک بیرونی غیر ملکی سرمایہ کار تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کو ملینز آف ڈالر کا چندہ دیا، ان کو سپانسر کیا، ان کی مدد کی ہر حال میں فائنینشلی، اور اس کے بعد امریکہ میں ایک فراڈ کے الزام میں وہ جب وہاں سے نکلے تو برطانیہ میں ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب انہوں نے ایک جو سٹیٹمنٹ ہے وہ FBI کو بھی دے دی ہے، انٹرپول کو بھی دے دی ہے، اور برطانوی گورنمنٹ کو بھی دے دی ہے، جس کے اندر انہوں نے بہت سارے اعترافات کیے، اور اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے کہاں کہاں پر ان پیسوں کو جو امریکی ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے انہوں نے کہاں کہاں پر خرچ کیا، اور یقینی طور پر چونکہ اگر ملینز آف ڈالرز پاکستان آئے ہیں، پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں، تو پھر یقینی طور پر جو اشارہ ہے، جو فنگر پوائنٹ ہوگی وہ عمران خان صاحب کی طرف ہی ہوگی۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے یوں ملفوف سے انداز میں اس بات کا ذکر کر دیا، لیکن ان سائڈ دیکھنے والے یہ بات جانتے ہیں
کہ اس بات کا ذکر تفصیل کے ساتھ میں مختلف ویڈیوز کے اندر کر چکا ہوں۔ ابراج گروپ ہے جناب، جس کے CEO تھے عارف نقوی صاحب۔ عارف نقوی صاحب کی پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹس ہیں، اور عارف نقوی صاحب کے گروپ کے اندر کام کرنے والے لوگ عمران خان صاحب کی کابینہ کے اندر بھی اہم ترین عہدے پر رہے، چاہے وہ ندیم بابر صاحب ہوں یا وہ کیا نام ہے ان کا، دانش صاحب جو بھی وہ جو منسٹری فار پیٹرولیم کے اندر رہے تھے، تابش گوہر صاحب وہ ہوں، ان کا تعلق ابراج گروپ کے ساتھ ہی رہا ہے۔ اب ابراج گروپ کے جو عارف نقوی صاحب ہیں، فورن فنڈنگ کیس کے اندر جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے اندر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ عارف نقوی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو امریکہ سے لاکھوں ڈالرز یہاں پر ٹرانسفر کیے، اور وہ عمران خان صاحب کے اسپانسر بھی رہے، بلکہ جب برطانیہ کے اندر ان کو گرفتار بھی کیا گیا، تب جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اپنا کوئی ریفرنس دیں، تو اس بندے نے، آپ کو پتہ کس بندے کا نام دیا اپنے ریفرنس کے طور پر؟ انہوں نے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کا اس وقت نام لیا کہ جناب وہ بندہ مجھے جانتا ہے، وہ میرا ریفرنس ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ بورس جانسن کے عمران خان صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا اگر میں عمران خان کا نام لوں گا تو شاید مجھے رعایتیں ملے، لیکن چونکہ معاملہ امریکی کورٹس کا تھا، وہاں کا ڈیسیژن تھا، جس کی وجہ سے ان کو یہاں پر روکا گیا، یہ ریفرنس کام نہیں آ سکا۔ اب عارف نقوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے امریکی ٹیکس پیئرز کے جو پیسے ہیں ان پیسوں کے ذریعے مختلف جگہ پر انویسٹمنٹس بھی کی، اور بہت سارے جو پیسے تھے لاکھوں ڈالر وہ انہوں نے ڈونیشن بھی دیا، اور وہ ڈونیشن دیا عمران خان صاحب کو۔ اب موجودہ حالات میں جو امریکی عدالتوں کے اندر جب کارروائی شروع ہو جائے گی عارف نقوی صاحب کے خلاف، تو یقینی طور پر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس کے اندر عمران خان صاحب کا نام بھی سامنے آئے گا، لہٰذا اس کارروائی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ یہاں پر ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے جہاں پر ممکنہ طور پر امریکہ میں عمران خان صاحب کی ہونے والی کارروائی کو ایک انتقامی یا جوابی کارروائی سے ریلیٹ کیا جائے اس مہم میں جو اس وقت عمران خان صاحب چلا رہے ہیں۔ یعنی عمران خان صاحب یہاں پر ایک کیمپین چلا رہے ہیں، وہ کیمپین یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کی حکومت کو امریکہ کے اشارے پر گرایا گیا۔ امریکہ نے پاکستانی سیاستدانوں کو استعمال کیا اور عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی۔ امریکہ نے پاکستانی سیاستدانوں کو پیسے دیے تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ناراض اراکین کو خرید سکیں، ان کو توڑ سکیں، اور اس کے لیے پاکستانی سیاستدانوں کو پیسے ملے کہاں سے؟ امریکہ سے۔ امریکہ کے لوگوں نے پاکستانی سیاستدانوں سے ملاقاتیں کی، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ملاقاتیں کی، کیوں؟ عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے۔ اب یہ والا جو نیریٹو ہے، اس کی بیس پر عمران خان صاحب آگے سڑکوں پر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے خلاف یہ سارا کچھ سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے تاکہ میں امریکہ کا جو ڈو مور کا مطالبہ تھا میں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا مجھے اقتدار سے رخصت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اب اس چکر کے اندر انہوں نے ایک نیریٹو بھی گھڑ لیا، اور اس نیریٹو کے اوپر لوگوں کو متفق بھی کرا لیا، لیکن حقیقت اس بات سے بالکل مختلف ہے، کیونکہ امریکہ کے خلاف مہم عمران خان صاحب کی انفیکٹ امریکہ میں اپنے خلاف ہونے والی ممکنہ کارروائی کا رخ موڑنے کے لیے ہے، تاکہ وہاں پر ہونے والی جب کارروائی میں عمران خان صاحب کا نام آئے، جب پاکستان تحریک انصاف کا نام آئے، جب وہاں پر جو ال گاٹن منی کا ذکر ہو اور اس ال گاٹن منی کا جو ریفرنس ہے وہ عمران خان بنے، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ یہاں پر ماحول ایسا ہو کہ امریکہ کی طرف یا امریکہ میں ہونے والی کسی بھی کارروائی کو جو امریکہ سپانسرڈ جو مبینہ تحریک عدم اعتماد ہے عمران خان صاحب اس سے جوڑ سکیں، اور لوگوں کو یہ بات کہہ سکیں کہ دیکھا میری بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، یہاں پر میں نے ان کے خلاف مہم چلائی، وہاں پر انہوں نے میرے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا۔ یعنی یہاں پر جو کارروائی ہو رہی تھی وہ بھی عمران خان صاحب کا ایک جھوٹ تھا، اور وہاں پر ہونے والی کارروائی کو باطل قرار دینا، غلط قرار دینا بھی عمران خان صاحب کا جھوٹ ہے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا آپس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بنیادی طور پر اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ کو عمران خان صاحب اپنی سکن سیو کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب جہاں تک عمران خان صاحب کے اس بیانیے کا تعلق ہے کہ تحریک عدم اعتماد بھی امریکی سپانسرڈ ہے، اور 7 مارچ کو جو سفیر ہے اس کے مراسلہ لکھنے کے بعد 8 مارچ کو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، تو اس کے جواب آصف علی زرداری صاحب نے دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے 3 سال سے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت جاری تھی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی خفیہ طور پر بات چیت جاری تھی، اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب ہمیں ان ہاؤس چینج لے کے آنا چاہیے، اور
यहाँ पर ये जो तहरीक अदम एतमाद है वो 3 साल की कोशिशों का नतीजा है, ये कोई एक रात के अंदर नहीं हुई। और उन्होंने ये भी कहना था कि जब से PDM बनी उस वक्त जो PDM के जो नकात शेयर किए गए वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है। और जिस वक्त सेनेट के अंदर जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अब्दुल हफीज़ शेख साहब को हराया था, उस वक्त भी तहरीक अदम एतमाद पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा दबाव डाला गया, लेकिन उस वक्त ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसको लेके आगे नहीं बढ़ा गया। तो बुनियादी तौर पर उनका ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद का जो ऑप्शन है वो अचानक नहीं था, नया नहीं था, उसके लिए बहुत तगोदो की गई, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई। अब इमरान खान साहब हमारी इस आइनी और कानूनी जद्दोजहद को अगर लिंक करेंगे अमेरिका के साथ तो उसका इशारा इस सारी सूरत हाल में मिल गया कि इमरान खान साहब अब ये अमेरिका का बयानिया क्यों घड़ रहे हैं। इमरान खान साहब तहरीक अदम एतमाद को एक आइनी तब्दीली को तस्लीम करने के लिए क्यों तैयार नहीं हैं, और वो क्यों अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी तरफ से जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी को, इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनसे कोई आइनी खिलाफ वर्जी हुई है। अब अगर तफसीली फ़ैसले के अंदर किसी भी जगह पर कोई 2 लफ्ज़ आ गए, इमरान खान साहब को लग पता जाएगा कि उसके बाद फिर क्या बनेगा। और इनफैक्ट ये भी प्रीएम्प्टिव ही लगता है मुझे कि वो ऐसी जब सूरत हाल होगी तो वो कहेंगे देखा मैंने मुहिम चलाई थी इसीलिए मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है। इमरान खान साहब ने अपनी स्किन को सेव करने के लिए हर एक ऑप्शन को वो इस्तेमाल करते हैं और हर एक ऑप्शन को आगे बढ़ाने में भी उनको एक भरपूर कुदरत हासिल है। लेकिन देखना यह है कि अब ये जो हालात हैं, क्या हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस टेबल को टर्न करने की कैपेसिटी रखती है या नहीं, क्योंकि इसी के अंदर इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ मौजूद है, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।